सिटीलिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़ नहीं आती जिसकी बुनियाद पर कि वो जन्नत में आपके साथ रहेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसके साथ उसके घर को जाते हैं, वो आपको अपने घर में बिठाता है और बहुत देर के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उससे कहते हैं कि ये बात ठीक नहीं है कि तुमने एक मेहमान को बिठाकर बहुत देर के बाद आए। तो वो शख्स कहता है, उसको नहीं मालूम कि आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं। वो कहता है कि देखिए कि मेरे घर में एक ज़ईफ़ माँ है और मैं जो अपने मेहनत मजदूरी करके जो अपने माँ को अपने हाथों से खाना पकाकर खिलाता हूँ, और मेरी माँ हमेशा मुझे दुआ देती है कि या अल्लाह मेरे बेटे को हज़रत मूसा का जन्नत में रफ़ीक बना। और मेरी माँ ये भी दुआ करती है कि अल्लाह मुझे उस वक्त तक मौत ना दे जब तक कि मैं अपनी आंखों से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ना देखूं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि तेरी माँ की दुआ कबूल हुई, चल मुझे तेरी माँ से मुलाकात करवा दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब उस ज़ईफ़ औरत से कहते हैं कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम हूँ, तेरी दुआ कबूल हुई, वो औरत अपनी ज़बान से कहती है कि अल्लाह तूने मेरी दुआ को कबूल किया। और जैसे ही उसकी ज़बान से दुआ निकलती है उसकी रूह परवास कर जाती है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सफ़र मिराज पर गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि झाड़ की शाखों की तरह उस पर आग लगी हुई है, उस पर आग लगी हुई है और लोग उस पर लटके हुए हैं आग में। पूछा गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कौन है, तो बताया गया कि ये वो लोग हैं जो अपने दुनिया में अपने माँ बाप के नाफरमान थे। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, आज की रात ऐसे लोग भी हैं जो इस रात की अहमियत और बख्शिश और मग़फ़िरत से महरूम रहेंगे। वो लोग हैं जो शराब पीते हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, शराब पीना बंद करो, ये हराम है। ये हदीस शरीफ में आया कि तमाम शराब से दूरी अख्तियार करिए, तौबा करिए शराब। अगर कोई हम में कोई ऐसा गुनाह करता है तो आज अल्लाह से ताला हम तमाम को माफ फरमा दे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हदीस शरीफ में आया कि जो शख्स शराब पीता है और उसको नशा नहीं आता, 40 रात तक अल्लाह उसकी तरफ नहीं देखता। जो शख्स शराब पीता है और उसको नशा आता है तो 40 दिन तक अल्लाह उसकी फर्ज नमाज को कबूल नहीं करता। और अगर वो तौबा नहीं किया और इसी हाल में मर गया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जहन्नम में ऐसे जहन्नमियों का पीप उसको पिलाएगा। और अगर कोई तौबा करता है और अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है तो जन्नत के बागात की नहरों का पानी उसको पिलाया जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मिनाजुल आबिदीन में इमाम गज़्ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या लिखा है, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या, कि हसन बसरी उस वक्त ऐसे वक्त में पहुंचे जब एक शख्स नज़ा की कैफियत में था। हसन बसरी ने उससे कहा कि कलमा पढ़। उसने कहा मैं इस कलमे से बेजार हूँ। फिर हसन बसरी ने कहा कि कलमा पढ़। उसने कहा कि मैं इस कलमे से बेजार हूँ, और उसकी रूह परवास कर जाती है। हसन बसरी अल्लाह के खौफ से रोते रहे, कई दिन तक उनकी तबीयत नासाज रही। आपने हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने उस शख्स को देखा जिसको आपने कहा था कि कलमा पढ़, और जिसने कहा था मैं इस कलमे से बेजार हूँ। आपने उससे पूछा कि तूने ये क्यों कहा? तो उस शख्स ने कहा कि मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि मैं शराब पीता था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बुराई से छुटकारा पाइए। ये बुराई कई खानदानों को बर्बाद कर चुकी है। ये बुराई औरतों पर एक बहुत बड़ा जुल्म का सबब बनती है। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बुराई को भी छोड़ना है। और नौजवानों से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि चाहे शराब हो या ड्रग्स हो, इससे दूर रहो। अगर तुमको शराब
کی اس بابرکت رات کو پانا ہے تو یہ تمام شراب، یہ ڈرگز، اس سے توبہ کریے، اللہ سے بھیک مانگیے، اور اللہ سبحانہ و تعالی غفور رحیم ہے۔ آج کی رات کی برکت سے وہ لوگ بھی محروم رہیں گے جو زنا کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، وہ کھلی بے حیائی ہے۔ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، وہ کھلی بے حیائی ہے۔ سورہ نور میں اللہ فرما رہا ہے کہ اپنی نظروں کو نیچے کرو، بند کرو، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو۔ جو لوگ زنا کرتے ہیں، یاد رکھو تمہارے چہرے کالے ہو جاتے ہیں، تمہارا رزق کم کر دیا جاتا ہے، اور آخرت میں اللہ کا غضب کا تم کو سامنا پڑے گا، جہنم کی آگ میں تم کو ڈالا جائے گا۔ اسی لیے آج کی رات کی برکتیں آپ کو مالا کرنا چاہتے ہو۔ آج کی رات اللہ کی رحمت جوش میں ہے، تم اپنے گریبان کو اللہ کی رحمت سے بھرنا چاہتے ہو تو زنا سے توبہ کرو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ اور آج کی رات سے وہ لوگ بھی محروم رہیں گے جو اپنے رشتہ داروں سے اپنے رشتوں کو ختم کرتے ہیں۔ اگر ہمارے کوئی رشتہ دار ہیں اور محض اس لیے ہم ان سے رشتہ نہیں رکھتے کہ غریب ہیں، کمزور ہیں، تو یاد رکھیے رشتے منقطع کرنے والے بھی آج کی رات اللہ کے شب برات میں اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے۔ یہ کتنی بدبختی کی بات ہوگی۔ علامہ ذہابی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الکبائر میں واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص حج کو جا رہا تھا مکے میں۔ اس نے بہت رئیس شخص تھا، اس نے اپنے ایک دوست کے پاس 1000 دینار اس کے پاس رکھا ہے اور کہا کہ میں بطور امانت تمہارے پاس رکھا رہا ہوں، اور حج کرنے کے واپسی کے بعد تم سے آ کر لے لوں گا۔ جب حج کے بعد واپس آیا تو معلوم ہوا اس شخص کا انتقال ہو چکا ہے، اور اس کا پتہ لگایا تو کوئی اس رشتہ دار نظر نہیں آئے۔ تو کتاب الکبائر میں حضرت لکھتے ہیں کہ اس شخص نے مکے کے عارف باللہ لوگوں کے پاس گیا، اس نے کہا کہ تم جاؤ اور جا کر زمزم کے کنویں کے پاس ٹھہر کر رات کے اندھیرے میں اس کا نام پکارو، اور اگر وہ جواب دے گا تو سمجھنا وہ نیک ہے، اور اگر جواب نہیں دے گا تو سمجھو کہ وہ جہنمی ہے۔ تم یمن جاؤ، یمن میں برہوت نامی ایک کنواں ہے، وہاں پر جا کر اس کا نام پکارو، وہاں پر جہنمیوں کی روحیں جمع کی جاتی ہیں۔ وہ شخص زمزم کے کنویں پر گیا، اس کا نام پکارا، آواز نہیں آئی۔ اس کو بڑا افسوس ہوا کہ اس کے دوست نے اس کو جواب نہیں دیا۔ برہوت کے کنویں کے پاس جا کر اپنے دوست کا نام پکارا، اس نے آواز لگائی۔ اس شخص نے جس نے امانت رکھائی تھی اس سے کہتا ہے کہ میرے دوست، تو نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، تو نے اپنی عبادتوں کو نہیں چھوڑا، تو آخر کیا وجہ ہے کہ تو آج جہنمیوں میں تیرا شمار ہو رہا ہے؟ تو شخص کہتا ہے کہ میری ایک بہن تھی جو غریب تھی، قسم کرسی کے عالم میں رہتی تھی، میں نے اس سے اپنا رشتہ منقطع کر لیا، اسی لیے مجھ پر آج مجھے جہنم میں شمار کیا جا رہا ہے۔ وہ شخص یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے اپنے گھر کے فلاں مقام پر تمہارے اس امانت کو وہاں پر رکھا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، رشتوں کو منقطع مت کریے، یہ رشتے بہت ضروری ہیں۔ رشتوں کو منقطع کرنے والا بھی آج کی رات اللہ کی رحمت سے دور رہے گا۔ شرک مت کریے، اللہ کے ساتھ کسی کو مت ٹھہرائیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، ہرگز شرک مت کریے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور شرک کے چھوٹے شرک کے بارے میں کہا۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرک اصغر کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریاکاری ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ جو لوگ دنیا کو دکھانے کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جس دن حساب کتاب جائے گا اس دن اللہ فرمائے گا ان لوگوں سے، جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کو دکھانے کے لیے تم عبادت کرتے تھے، ان سے اجر حاصل کرو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے خوف سے،
اللہ کی محبت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی غلامی کا توغ جو ہمارے گلوں میں ہے، اس کے لیے ہم کو عبادت کرنا ہے۔ ہم کو نہ دنیا سے ڈرنا ہے، نہ دنیا کے لوگوں کے لیے عبادت کرنا ہے، بلکہ اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے ہم کو عبادت کرنا ہے۔ تو اسی لیے آج کی رات ان تمام چیزوں سے ہم اور آپ کو اور مجھے بھی توبہ کرنا ہے۔ یہ شب برات بڑی مبارک رات ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ 4 ایسی راتیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ لوگ اپنے دنیا کے کام کاج کو چھوڑ کر ان 4 راتوں میں عبادات میں مشغول رہیں۔ آپ شیر خدا نے فرمایا کہ پہلی رجب کی رات ہے، دوسری نصف شعبان کی رات جو آج ہے، پھر عید الفطر کی، عید الاضحیٰ کی رات۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نصف شعبان کے دن ایک رات کا ایک حصہ اپنے نانا جان پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرتا ہوں۔ پھر امام حسن نے کہا کہ میں رات کا حصہ استغفار کرتا ہوں اور پھر رات کے حصے میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ امام حسن ایسا کرنے پر ہوگا؟ تو امام حسن نے فرمایا کہ میں نے حضرت علی سے سنا، حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آج کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے، استغفار کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، اللہ ان کو اپنے خاص مقربین بندے میں ان کا شمار کرتا ہے۔ ہمارے مشہور خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے گورنروں کو جو خط لکھتے تھے خاص طور سے، اور کہتے تھے کہ آج کی رات اللہ کی رحمت جوش میں ہے، تم لوگ اللہ کی عبادت کرو۔ عمر بن عبدالعزیز اپنے خط میں لکھتے تھے کہ پہلی رجب کی رات، نصف شعبان کی رات، عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات اللہ کی رحمت جوش میں رہتی ہے، آپ لوگ عبادت کریے، اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کریے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، اسی لیے میں آپ تمام سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آج کی رات آپ اسد الدین اویسی کے لیے بھی دعا فرمائیے۔ میں بھی انسان ہوں، میں کوئی دودھ کا دھلاوا نہیں ہوں، میرے لیے بھی آپ لوگ دعا فرمائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے ہدایت دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے ایمان کو مضبوط کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے باطل طاقتوں سے مقابلہ کرنے کا حوصلہ عطا کرے۔ دعا کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرنے کا حوصلہ اللہ مجھے عطا کرے۔ دعا کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اقتدار کی کرسیوں پر جو وقت کے نمرود اور فرعون بیٹھے ہوئے ہیں، ابو لہب اور ابو جہل کے صحیح جانشین ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم قرآن اور سنت کی تعلیمات کی روشنی میں وقت کے یزید اور نمرودوں کا مقابلہ کر سکیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اقتدار کی کرسیوں پر اگر فرعون اور نمرود بیٹھے ہیں وقت کے، ان سے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ میں جانتا ہوں وطن عزیز کے ہمارے حالات، میں جانتا ہوں کہ کتنی نفرت ہمارے وطن عزیز میں مسلمانوں کے تعلق سے دن بدن اس میں گھول دی جا رہی ہے، ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ مگر میں آپ کو ایک واقعہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب جنگ خندق ہو رہی تھی، قرآن کریم میں اللہ اس کا ذکر فرما رہا ہے کہ جب جنگ خندق ہو رہی تھی تو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا، تو منافق ہار کر کہا کہ دیکھو ہم زیادہ ہیں، بتاؤ اب تمہاری کون مدد کرے گا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ مومن پکار کر بولتے ہیں جنگ خندق کے وقت کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے ایمان کو مضبوط کریے، اپنے ایمان سے آپ اپنے کریج کو حاصل کریے اور
اللہ کی ذات پر اٹوٹ توکل کریے، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں اور میں اس بات کو سمجھتا بھی ہوں کہ کیسے ایک وائرس کے نام پر، کووڈ-19 کے نام پر ہمارے وطن عزیز میں ایک مخصوص طبقہ ہے، ایک مخصوص گروپ ہے، اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں کا اور میڈیا پر کرسیوں پر بیٹھنے والوں کا، جو کووڈ وائرس کو اسلام سے جوڑ کر ہمارے ہم وطنوں میں مسلمانوں کے تعلق سے زہر کھول رہے ہیں، مسلمانوں کے تعلق سے غلط فہمی پیدا کر رہے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک وائرس کو بھی ایک مذہب سے جوڑ دیا جا رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں، یہ وائرس کووڈ-19 یہ چین میں شروع ہوا، کہ مسلمانوں نے شروع کیا، وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر لوگوں کی جان چلے گئی، معصوم لوگ مارے گئے، وہاں سے نکل کر اٹلی گیا، اٹلی کے اس مقام پر یہ وائرس شروع ہوا جہاں پر دولت مند اٹالینز رہتے تھے، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی وہاں پر جانیں چلے گئی، میڈیکل ڈاکٹرز کی جانیں چلے گئی، کہ وہاں پر بھی مسلمانوں نے لے کر گئے۔ اسپین میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی اموات ہوئی۔ بتائیے آپ برطانیہ میں، وہاں پر بھی بڑی تعداد میں لوگ انتقال ان کا ہو رہا ہے، موت ان کی واقع ہو رہی ہے۔ خود برطانیہ کا وزیر اعظم بورس جانسن انٹینسو کیئر یونٹ میں، امریکہ میں 10,000 سے 11,000 کے قریب لوگوں کی موت ہو چکی ہے، 1 لاکھ سے زیادہ لوگ انفیکٹڈ ہیں۔ بتائیے آپ، کیا ان ممالک میں کوئی کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے وائرس پھیلا؟ دنیا کے 150 ممالک میں اس طرح کا وائرس چل رہا ہے۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے وطن عزیز میں صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے کہ ہماری وجہ سے، مسلمانوں کی وجہ سے وائرس پھیلا ہے۔ یاد رکھو ظالموں، وائرس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، وائرس سب کو لگ سکتا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، عالمی ہیلتھ آرگنائزیشن نے ایک بیان بھی جاری کیا اور کہا کہ اس کو مذہب سے مت جوڑا جائے، مگر سننے کوئی تیار نہیں ہے، کوئی سننے تیار نہیں، اس کو جوڑ رہے ہیں مذہب کے ساتھ اور نفرت پھیلا رہے ہیں تبلیغی جماعت کے نام پر۔ بھارت سرکار نے کیا جاری کیا تھا کہ یہ اس مرض کے بارے میں 13 مارچ کو جو ریلیز کیا گیا تھا نیوز، کہ یہ اس سے خطرہ نہیں ہے۔ بھارت میں ہوا کووڈ وائرس کا 3 پہلے آئے کیرلا میں، جو لوگ آج مسلمانوں کو، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ میں تم سے سوال کر رہا ہوں، بتاؤ ان 3 لوگوں کا کیا نام تھا جو کیرلا میں آئے تھے؟ وہ جو 17 اٹالین ٹورسٹ تھے، ان کا کیا نام تھا بتائیے آپ؟ WHO کا گائیڈ لائن سے آپ اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں۔ تبلیغی جماعت کو بدنام، ان کو استعمال کر کے مسلمانوں کو، اسلام کو بدنام کرنا، یہ کہاں کی بات ہے؟ وائرس کا کوئی مذہب ہوتا ہے کیا؟ اگر مذہب ہوتا ہے تو بتائیے کیرلا کے 3 لوگوں کا کیا نام تھا؟ وہ 17 اٹالین ٹورسٹ کا کیا نام تھا؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ WHO کے گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ اور آج ہندو اخبار کو میں پڑھا جس میں گورنمنٹ آف انڈیا انگریزی میں لکھتا ہے کہ such targeting of a community and its religious organization would lead to communal polarization۔ میں ہمارے حکومت سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اتنی دیر کیوں لگی آپ کو؟ پردھان منتری نے کب کہا تھا وائرس کے بارے میں؟ 19 مارچ کو کہا تھا، اور اس کے بعد شروع ہو گیا ہر جگہ WHO کے گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ دلی کی حکومت، جہاں کا چیف منسٹر جب دلی جل رہا تھا تو بجائے اپنی اتنی بڑی میجورٹی کو لے کر دلی کے فسادات کے علاقوں میں جاتا جہاں پر ہندو اور مسلمان مار رہے تھے، وہاں پر چلے آتے، نہیں گئے چیف منسٹر۔ کہاں جاتے ہیں؟ راج گھاٹ کو جا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھتے ہیں، اور وہاں کی سرکار ایک نمبر دیتی ہے
کہ تبلیغی جماعت سے اتنے افیکٹڈ، اور دوسروں کا نمبر تو بتا دو ان کا بھی جو دوسرے افیکٹڈ ہے، ان کی کون سی ہے وہ۔ میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے، WHO گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی ہے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ تلنگانہ ہیلتھ منسٹر کر رہے ہیں، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے مرکز میں لوگ گئے تھے، نکلا کچھ بھی کر رہے ہیں۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ تلنگانہ کی حد تک، آندھرا کی حد تک تقریباً پورے تبلیغی جماعت کے ذمہ داروں نے پورا کوآپریشن دیا ہے، یقیناً آج تلنگانہ میں 414 ایکٹیو کیسز ہیں اور 45 ڈسچارج بھی ہو چکے ہیں، 11 اموات بھی ہوئی ہیں۔ مگر اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ آپ توڑ کر کریں گے مقابلہ۔ میرے بھائی، ہمارے اطراف ایک وائرس کا طوفان چل رہا ہے، ہمیں کشتی میں چل رہے ہیں، ہمارے سمندر میں طوفان ہے۔ آپ اس طوفان سے کیسے کشتی کو نکالیں گے؟ اگر وہ طوفان کشتی میں آ جائے گا تو پھر سمندر کے طوفان کا کہاں مقابلہ کریں گے اس وائرس کا ہم؟ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں ہے تو مت کریے کام۔ اگر آپ میں بہت زیادہ نفرت ہے، اگر آپ اندھے ہو چکے ہیں تو اپنی اس اندھے پن کو کم سے کم وائرس کے تھمنے تک روکیے۔ میں آپ کے سامنے ان واقعات کو رکھنا چاہ رہا ہوں۔ بتائیے، آپ ایک ویڈیو ڈال دیا گیا کہ ایک مسلمان بنڈی پر فروٹ، ایک پرانا ویڈیو نکال دیا گیا کہ مسلمان اپنے کھانے کے پلیٹس کو، یوٹینسل کو چاٹ رہے ہیں۔ ارے بھائی، یہ ہمارے ایک دانہ بھی نہیں چھوڑتے وہ لوگ، آپ اس کو جوڑ دیے، غلط۔ پھر ایک صوفیوں کا ایک ویڈیو جو ملک کا نہیں ہے، پڑوسی ملک کا ہے، نکال کر بتا دیے، وہ بھی جھوٹ ثابت ہوا۔ پھر ایک پرانا ویڈیو نکالے کہ ایک مسلمان جو ہے ایک ریسٹورنٹ میں کھانے پر تھوک رہا ہے، اس سے وائرس پھیلا رہا ہے، پرانا ویڈیو۔ پھر ایک فلیپینز کا ویڈیو نکال دی کہ دیکھو یہ مسلمان ہے اور بریڈ کے اوپر تھوک رہا ہے، یہ ویڈیو بھی جھوٹا نکلا۔ دشمن، جو ملک کے دشمن ہے، جھوٹا ویڈیو نکالے کہ ایک انڈر ٹرائل ہے، وہ اس کو بتا دیے تبلیغی جماعت کا ہے، وہ پولیس والے پر تھوک رہا ہے، پرانا ویڈیو، اس کا تبلیغی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر ایک امر اجالا نیوز پیپر ہے کہ تبلیغی جماعت کے لوگ گوشت کا مطالبہ کر رہے ہیں اور پیشاب کر رہے ہیں، کیا جھوٹ ہے۔ اور پھر اسی نیوز کو سہارنپور کی پولیس نے ڈینائی کر دیا۔ کرناٹکا کے ایک بی جے پی ہے، محترمہ MP ہیں، انہوں نے کہا کہ تبلیغی لوگ ڈاکٹروں سے بدسلوکی کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، تو انہی کے ریاست کا جہاں بی جے پی کی سرکار ہے، محترمہ سنیے، بیلگاوی کا ڈپٹی کمشنر SP بھون نے اور ہاسپٹل کے ڈائریکٹر نے اس واقعے کی تردید کی، ڈینائی کیا اس کو، جھوٹ آپ کا۔ پھر زی نیوز نے رپورٹ کیا کہ تبلیغی جماعت کے لوگوں نے پتھر پھینکے ہیں فیروز آباد میں، فیروز آباد کی پولیس نے اس کا ڈینائی کیا، آپ کی جھوٹ ثابت ہوئی۔ پھر رائے پور کے MP نے ایسا ہی ایک بیان جاری کیا، معلوم ہوا کہ تبلیغی جماعت کے لوگ ایمس رائے پور میں ایسا کر رہے ہیں، ایمس رائے پور نے بیان جاری کیا، یہ بیان جھوٹا ہے ان کا۔ ریوا میں ایک ویڈیو جاری کر دیا گیا کہ کوئی مار رہا ہے، وہ بھی جھوٹ ثابت ہوا۔ اور پھر لکھنؤ پولیس نے ڈینائی کیا اس کو کہ تبلیغی جماعت کے لوگوں نے نرسری کی، یہ بھی دیکھی۔ پھر ایک اور ایک TV چینل کا ایک اینکر ہے بیچارہ، مشہور ہے، نفرت رکھتا ہے مسلمانوں سے، اس نے کہا کہ 5 لوگ جو تبلیغی جماعت کے لوگوں کے ساتھ گوتم بدھ میں وہ کوارنٹائن ہو گئے، DCP نوئیڈا نے ان کے اس بات کو جھوٹ کہا اور کہا کہ اس سے تبلیغی جماعت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک معیاری نیوز پیپر جو میں بھی بہت ہندوستان ٹائمز کہتا ہے کہ جہاں پر نان مسلم کا معاملہ آتا وہاں مائیگرنٹ ورڈ استعمال کیا جاتا،
वर्कर्स विलेजेस, और जब मुसलमान आते वहां पर मुसलमान का नाम लगाए थे। आप बताइए। और फिर आज हिंदू में जो न्यूज छपी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, कि जिस कह रहे हैं कि सच टारगेटिंग ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन विल लीड टू कम्युनल पोलराइजेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर मोदी सरकार ये जारी कर रही है, तो फिर आपके माइनॉरिटी मिनिस्टर ने क्या कहा था कि तबलीगी जमात इज तालिबानाइजिंग द वायरस, कि तबलीगी जमात तालिबान की तरह इस वायरस को फैला। आप ही का मिनिस्टर कह रहा है, वजारत अखिलती बहबूद का मिनिस्टर। और क्या हुआ? जो नफरत हमारे मुल्क में मुसलमानों के और तबलीगी जमात ताल्लुक से आपने फैलाई, उसका नतीजा क्या निकलता है? देखिए आप, देखिए क्या हो रहा है। एक जो फ्रूट मेवा बेचते हैं, फ्रूट वेंडर्स ठेला बंडी पर उत्तराखंड में, उनसे कहा गया जाकर कि तुम मुसलमान हो, तुमसे वायरस फैल सकता है, तुम यहां पर बंडी नहीं लगा सकते, वरना तुम हिंदुओं को वायरस दे दोगे। ये हमारे मुल्क में हो रहा है। उत्तराखंड का वाकया ये। फिर दूसरा वाकया, शास्त्री अगर बैठकर कुर्सियों पर बैठकर जो ठेला बंडी पर लोग गरीब आते हैं, उनसे कह रहे हैं कि तू क्या है, तो मुसलमान है, मुल्ला है, मत आ यहां पर। बताइए आप। फिर तीसरा वाकया जो मोहम्मद दिलशाद का हुआ, मोहम्मद दिलशाद का, ये हिमाचल का मोहम्मद दिलशाद ऊना बनगर विलेज का, ये मरासी कम्युनिटी से ताल्लुक, मरासी बरादरी से इस शख्स का ताल्लुक, मोहम्मद दिलशाद का 37 साल का लड़का। क्या गुनाह है इसका कि वो इज्तिमा में जाकर आया, क्वारंटाइन में रहा, रिपोर्ट नेगेटिव आई उसको उसके गांव में, ये मरासी बरादरी वाले शादी में बैंड बाजा बजाते हैं, सब लोग जानते हैं उसको गांव में। इतना उसको तंग किए, इतना तंग किए कि वो खुदकशी कर लिया। 37 साल मोहम्मद दिलशाद खुदकशी कर लिया। यही चाह रहे आप लोग? खुश हो रहे हैं क्या लोग इस तरह हरकत करके? फिर आप देखिए, फिर इरफान खान नामी एक शख्स राजस्थान का 34 साल का, भरतपुर में अपनी बीवी को, अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को वो लेकर जाता है डिलीवरी के लिए। लेबर रूम में चली जाती है उसकी बीवी। वहां पर जाकर जब उससे पूछा जाता है कि तुम मुसलमान हो, तो कहता है कि हाँ मैं मुसलमान हूं। तो डॉक्टर्स मशवरा कर कहते हैं कि इसको निपटाओ, ये मुसलमान की डिलीवरियां नहीं हो सकती। तो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, इरफान खान की पत्नी जो प्रेग्नेंट है उसको एम्बुलेंस में डालकर कहते हैं जयपुर को लेकर जाओ। एम्बुलेंस में बच्चा पैदा होता और बच्चा मर जाता। बताइए आप ये क्या हो रहा है? और फिर 22 साल महबूब अली, उसको दिल्ली के बवाना में इसलिए मारा पीटा गया क्योंकि वो भोपाल से तबलीगी जमात के इज्तिमा में जाकर आया। वो अभी जिंदगी और अपनी मौत की लड़ाई लड़ रहा है अस्पताल में, ये महबूब अली। अब गुड़गांव में एक मुस्लिम फैमिली को ईंटों से मारा गया क्योंकि वो लोग वीडियो ले रहे थे जो दिया जलाओ का, जो वजीर आजम ने कहा था, ईंटों से उनको पीटा गया सिर्फ वीडियो लेने पर। फिर गुड़गांव के धनकोट विलेज में किसी ने आकर मस्जिद के सामने फायरिंग कर दी और जब उनसे पूछा गया कि भाई तुमने क्यों फायरिंग की, तो उस मारने वाले ने कहा कि मैं जा रहा था, मस्जिद के अंदर जो बैठा है उसको वायरस हुआ नहीं हुआ। ये इस तरह की हरकत। फिर कर्नाटका में स्लम में खाना दे रहे हैं गरीबों को, तो एक एक्टिविस्ट जरीन ताज को बेंगलुरु में उन पर हमला किया गया और उनसे कहा गया कि तुम क्यों आए हिंदू? अरे मेरे दोस्त, भूख, गरीबी, वायरस मजहब को नहीं देखती। अगर कोई मुसलमान को हिंदू जाकर या हिंदू को मुसलमान को जाकर खाना खिलाता है तो कौन सा गुनाह किया उसने? मगर आप मार रहे हैं। हरियाणा के जिंद डिस्ट्रिक्ट में एक मुसलमान फैमिली को उनके पड़ोसियों ने सिर्फ इसलिए मारा और पीटा क्योंकि उन्होंने दिया नहीं जलाया था। सर फोड़ दिया गया उन लोगों का। और विलेज प्रधान भी हस्ब रिवायत मुसलमानों के खिलाफ गए। पंजाब में
पंजाब में दूध बेचने वाले, उनको मारा और पीटा गया होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में। वो नदी के दामन में फंसे हुए हैं, आज भी नहीं निकल सकते। गुज्जर कम्युनिटी के हैं, दूध नहीं बेचना तो उनको मारा और पीटा गया। फिर वैसे ही बागलकोट में एक मुसलमान को जो मच्छी पकड़ने के लिए कृष्णा रिवर में गया, उसको मारा और पीटा गया। वही बागलकोट में गुंडे घुसकर मस्जिद के अंदर हमला करते हैं, मारते हैं। फिर बेलगावी डिस्ट्रिक्ट में 2 मस्जिदों को तोड़ा जाता है, नुकसान पहुंचाया जाता है जब 9 मिनट के लिए लाइट बंद करने का ऑर्डर आया। पूना में पोल्ट्री फार्म में मुसलमान ड्राइवरों का नहीं दिया जा रहा है, नहीं, आपसे वायरस फैल सकता है। आप बताइए कि कोई इस बारे में यह नहीं कहता कि भाई वायरस किससे फैल रहा है, वायरस कहां से आ रहा है, वायरस का कोई मजहब है क्या? आप बताइए कि 13 मार्च को हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या स्टेटमेंट दिया कि कोई पैनिक की जरूरत नहीं है, हेल्थ इमरजेंसी नहीं है, कहा गया। 13 मार्च को दिल्ली गवर्नमेंट ने, जिसके चीफ मिनिस्टर अभी विजिट किया है, उन्होंने कहा कि गैदरिंग पर बैन है मगर रिलीजियस कांग्रीगेशन पर कोई बैन नहीं है। इसीलिए दिल्ली की कालका जी मंदिर में 21 मार्च तक चलता रहा। फिर आप देख लीजिए वैष्णो देवी टेम्पल जम्मू में 18 मार्च तक बंद नहीं किया गया, वहां भी 400 लोग फंसे हुए हैं, वहां पर फंसे हुए हैं, वो फंसे हुए हैं। और कोई मस्जिद में फंसा हुआ है मरकज में तो वो छुपा हुआ है, ये आपका इंसाफ है। तिरुपति में 16 मार्च तक चलता रहा। फिर 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान ने चीफ मिनिस्टर का ओथ लिया मध्य प्रदेश में, हजारों लोग वहां पर आए, उसके कोई बात नहीं करेंगे, टीवी पर कोई बात नहीं होगी उसकी। और फिर हजारों लोग निकलकर दिल्ली की सड़कों पर आए, वो बेचारे गरीब कमजोर लेबरर जो भूख और फाका से मर रहे थे, निकलकर रोड पर निकल कर आए, उस पर कोई किसी को मजहब नहीं जोड़ा गया। जब आप देखिए कि 22 मार्च को थाली का इवेंट हुआ, रोडों पर निकलकर लोग नाचे, इस पर कोई बात नहीं करेंगे आप मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। फिर एक हमारे सिख एक बलदेव सिंह साहब है, 11 और 13 मार्च को होला मोहल्ला फेस्टिवल हुई, वो उनकी वजह से कई लोग क्वारंटाइन हो गए, हजारों लोग, उस पर कोई टीवी के लोग बात नहीं करते। और फिर एक गाने ग्लोकारा है कनिका कपूर, लखनऊ में वो मोहतरमा जाती हैं तो बीजेपी के एक एमपी हैं उसमें, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की नाश्ते की दावत में एमपी पहुंच जाता उसमें। और फिर यानी इतने कितने मिसालें दूं आपके सामने, कितने मिसालें आपके सामने बता रहा हूं कि बस पीछे पड़े नहीं। तबलीगी जमात, मरकज, इस्लाम, मुसलमान जिम्मेदार हैं। आप ये बताइए कि क्या पहली जनवरी से 15 मार्च तक हमारे मुल्क में 15 लाख इंटरनेशनल अराइवल्स हुए, 15 लाख इंटरनेशनल अराइवल हुए। और फिर ये तबलीगी जमात पर आप तनकीद करते हैं, ये बताइए कि 3 मार्च से हमने स्क्रीनिंग शुरू की, कैसे आगे फिर वो लोग, क्या स्क्रीनिंग की आप लोग, कौन जिम्मेदार है उसका? ये सवाल कोई नहीं उठाएंगे। और फिर 16 मार्च को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक एडवाइजरी इशू किया कि कंपलसरी क्वारंटाइन होगा 14 दिन के लिए उन लोग के लिए जो यूएई से, कतर से, ओमान से, कुवैत से आ रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज का तो 18 मार्च से शुरू हुआ। फिर क्या ये बात सच नहीं कि सुप्रीम कोर्ट को मोदी सरकार ने बताया कि 1 in 3 migrants will be infected and they should not pass infection in the villages. However, it is also mentioned that 6 lakh people were put in shelters. 6 लाख लोगों को आप शेल्टर में रखे, कहां गया सोशल डिस्टेंसिंग? बताइए फिर आप मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। ये एक मंसूबाबंद तरीके से नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। मैं हमारे मुल्क के वजीर आजम से कहना चाहूंगा कि आप इनको रोकिए, आप अपनी खामोशी को तोड़िए, इन ताकतों को आप रोकिए। ये तमाम के तमाम वही लोग हैं जिनका अगर कनेक्शन निकाले तो आपकी आइडियोलॉजी, आपकी तंजीमों से जाकर मिलता है।
آپ میرے بھی پرائم منسٹر ہیں, میں آپ کا مخالف ہوں اور رہوں گا زندگی بھر انشاءاللہ تعالی. مجھے فخر ہے آپ کی مخالفت پر, مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وزیر اعظم خاموش بیٹھے رہے. آج آپ کی حکومت ایک نوٹس جاری کر, بیان جاری کرتی ہے, مگر اتنے دنوں میں کتنی نفرت پھیلا دی گئی, کتنی نفرت پھیلا دی گئی, مارا اور پیٹا جا رہا ہے, بورڈز لگا دیے جا رہے ہیں کہ یہاں پر مسلمان الاؤڈ نہیں ہے. آخر یہ نفرت کیوں؟ اس ملک میں اگر اس وائرس کو ختم کرنا ہے تو میں پھر سے اپیل کر رہا ہوں, ہم سب کو ایک ہو کر اس وائرس کا مقابلہ کرنا ہے. دنیا میں سب لوگ ایک ہو رہے ہیں اور یہاں پر ہمارے وطن عزیز میں ایسے لوگ ہیں جو نفرت پھیلا رہے ہیں, جو نفرت پھیلا رہے ہیں. نفرت مت پھیلائیے, یہ وائرس کسی مذہب کو نہیں دیکھتا. یقیناً اخلاقی ذمہ داری ہو سکتی ہے میری اگر میرے گھر کو کوئی آتا ہے, مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کوئی کورونا جہاد. یہ کورونا جہاد کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ کورونا جہاد کو آپ جوڑ رہے ہیں, ٹویٹر پر ٹرینڈ کرا دیے اس کو. میں آپ سے پھر سے اپیل کر رہا ہوں کہ جو لوگ اس طرح کا کام کر رہے ہیں, آپ ملک کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں, آپ ملک کو مضبوطی کا کام نہیں کر رہے. ایسا کام کر کے یہ غلط کام ہو رہا ہے. آج اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہر غریب پریشان ہے. میں دیکھ رہا ہوں حیدرآباد میں, تلنگانہ میں کتنے غریب پریشان ہے, فاقہ کشی کر رہے ہیں اپنی. مگر یہ میں بھارت کی عوام سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ غریبوں کی اس تکلیف کو جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہو رہی ہے, لاک ڈاؤن بغیر کسی سے مشورہ کیے وزیر اعظم نے اعلان کر دیا, نہ کوئی ٹائم دیے, اعلان کر دیا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور اس لاک ڈاؤن کی ان پلانڈ لاک ڈاؤن کی وجہ سے آج بھارت کے ہر بڑے بڑے شہروں میں, میں حیدرآباد کی مثال دے سکتا ہوں, تلنگانہ کی مثال دے سکتا ہوں, جو ہمارے بھائی اتر پردیش, بنگال, بہار کے خاص طور سے سیمانچل سے آئے ہیں, جھارکھنڈ سے آئے ہیں, کوئی پرسان حل نہیں ان کا. یہ تو ہمارے چیف منسٹر نے ایک بڑا اچھا کہا کہ انہوں نے اعلان کہا کہ یہ تمام کے تمام تلنگانہ کے ہمارے بھائی ہیں. میری ریاست میں KCR نے کہا کہ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. کسی چیف منسٹر نے اس طرح کا بیان نہیں دیا. اور یہاں کی تلنگانہ کی حکومت نے ان مائیگرنٹ لیبررز کے لیے, ان کے لیے راشن کا انتظام کیا, ان کو 500 روپے دینے کا انتظام کیا. آج بھی مختلف مقامات پر ان کو کھانا بھی دیا جا رہا ہے. میں تلنگانہ کی حکومت کے اس اقدام پر ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں. مگر آپ بتائیے, اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت غریب پریشان, روزگار نہیں ہے, گھر چلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے. کیا کیا وزیر اعظم آپ نے؟ ٹھیک ہے آپ نے PDS کو جاری کیا, 77 ملین ٹن فوڈ کارپوریشن آف انڈیا میں ہمارا گودام بھرے ہوئے. چھوڑیے نا اس کو پردھان منتری جی, کس دن کے لیے فوڈ کارپوریشن آف انڈیا میں اتنا سامان اکاؤنٹنگ کے لیے چھوڑیے اس کو. فوڈ کارپوریشن انڈیا سے پورے بھارت کے اسٹیٹس کو دیجیے, آپ جو FCI میں پورے اسٹیٹس کو دیجیے. ان لوگوں کو دیجیے جن کے پاس ریشن کارڈ نہیں ہے, بھوکے ہیں لوگ, ان لوگوں کو دیجیے جو لنگر لگاتے, جو کھانا پکا کر غریبوں کو کھلائیں گے. 77 ملین ٹن فوڈ کارپوریشن انڈیا بھرا, کس دن کے لیے کیا کریں گے ہم؟ امریکہ کو تو آپ دوائیں دے سکتے ہیں, بھارت آپ نہیں دیں گے. 77 ملین ٹن رکھا ہوا ہے FCI میں. آج ہی ایسے دنوں کے لیے تو ہم نے کیا تھا. میں لاک ڈاؤن اگر آپ کو بڑھانا ہے وزیر اعظم, یہ آپ کا فیصلہ ہے, مگر لاک ڈاؤن اگر آپ بڑھائیں گے تو لاک ڈاؤن اسی وقت کامیاب ہوگا جب ایک ایک غریب کے اکاؤنٹ میں آپ کم سے کم 5,000 روپے ڈالیں گے. ڈالیے 5,000 روپے. اگر بجٹ کو ختم کرنا ہے, ختم کر کے نیا بجٹ لیجیے. اگر نوٹوں کو چھاپیے, نوٹوں کو. چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے صحیح کہا, یہ وقت جان بچانے کا ہے. غریب یا تو غریب کہہ رہا ہے کہ ہم کووڈ سے نہیں مرے تو بھوک سے مر جائیں گے. کہاں جائے گا غریب بتائیے آپ. میں وزیر اعظم سے اپیل کر رہا ہوں, ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ آپ لاک ڈاؤن اگر بڑھانا چاہ رہے ہیں تو اسٹیٹس کو, ہمارے تلنگانہ میں 85 لاکھ وائٹ ریشن کارڈ ہولڈرز ہیں,
کہ ایک ایک وائٹ ریشن کارڈ ہولڈر کے اکاؤنٹ میں 5,000 روپے ڈالے جائیں گے. لاک ڈاؤن آپ بڑھائیے. لاک ڈاؤن کامیاب اس وقت ہوگا کب تک ہم غریبوں کو روک پائیں گے؟ ان کو کھانے کی ضرورت ہے. یقیناً تلنگانہ میں یہاں کی سرکار آؤٹ آف دی وے جا کر 2 مہینے کا راشن بھی دے رہی ہے. اب 1,500 روپے قریب اکاؤنٹ میں بھی جمع کیے جائیں گے. میں پرائم منسٹر سے بھی یہ بھی کہنا چاہوں گا 5 MP جن کے ان کو بلایا اور جس کے 5 MP سے کم پارٹی سے ان کو نہیں بلایا. وزیر اعظم آپ نے ایک بہت بڑا موقع کھو دیا ہماری آواز کو، ہماری بات کو سننے کا. آپ اندازہ لگائیے کہ دیش کے وزیر اعظم نے کس کو نہیں بلایا. اسد الدین اویسی کی 2 MP ہیں، میں اور امتیاز جلیل اورنگ آباد کے. انڈین یونین مسلم لیگ کے 3 MP ہیں کیرلا کے. بدرالدین اجمل ہیں 1 MP کے. آپ جانتے ہیں کہ کیرلا میں سب سے پہلے وہاں پر شروع ہوا. آپ ان کو بلاتے، پرائم منسٹر بلاتے تو کیرلا کی حقیقت سن لیتے. اگر آپ ہم کو بلاتے تو میں یہ سب باتیں آپ سے کرتا کہ کیسے کرونا جہاد کے نام پر دیش میں اس طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہیں. میں آپ سے کہتا وزیر اعظم کہ آپ اگر لاک ڈاؤن باندھتے ہیں تو آپ 5-5 ہزار روپے غریبوں کے اکاؤنٹ میں ڈالیے. میں آپ سے کہتا کہ ہمارے ملک میں ہمارا ہیلتھ کا ایکسپینڈیچر 9% ہے، کہاں مقابلہ کریں گے ہم؟ کم سے کم 3% ہونا چاہیے ہیلتھ کا ایکسپینڈیچر GDP کے لحاظ سے. دوستوں اور بزرگوں، میں تمام سے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہ ایک وائرس ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہے. میں مسلمانوں سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیے. میں حیدرآباد کے مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیے. میں تلنگانہ کے مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیے. میں میرے وطن عزیز کے بھارت کے مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیے. مسجدوں میں جمع مت ہوئیے. تمام علماء کرام نے متفقہ فیصلہ لیا ہے کہ ہم گھر میں اپنی نمازوں کو ادا کریں گے. گھر میں اپنی نمازوں کو ادا کریے. جمعے کے دن مسجد مت جائیے، ظہر کی نماز ادا کریے. آج شب برات ہے، الحمدللہ ہم گھر میں بیٹھے ہیں، ورنہ ہم تمام لوگ اپنے اپنے مرحوم والد والدہ کی قبروں پر جا کر فاتحہ پڑھتے. ہم اپنے گھر سے بیٹھ کر ان کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں. میری آپ سے اپیل ہے کہ حکومت کا تعاون کریے. اندور میں جو ہیلتھ کے ورکرز پر پتھر پھینکے گئے وہ غلط اقدام ہے. وہ لوگ کیوں آئے؟ وہ جان بچانے آئے، آپ کا ٹیسٹ کرنے آئے. ان پر پتھر بازی کیوں؟ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میرے کانسٹیٹوئنسی میں، میرے شہر میں ایک پولیس کا کانسٹیبل پروین جس کا نام ہے، لائن کو صحیح کر رہا ہے اور ایک شخص آ کر لٹ سے اس کو مار کے سر پھوڑ دیتا ہے پروین کا. کیا جہالت ہے یہ؟ ظلم ہے، جرم ہے یہ پولیس کے لوگ، یہ میڈیکل سٹاف، یہ لوگ اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کر ہماری حفاظت کر رہے ہیں. کم سے کم ہم ان کا تعاون کریں. اگر تعاون نہیں کر سکتے تو اور مشکلات تو مت پیدا کریے. میں حیدرآباد کے عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کو رکھیے. یہ مرض بڑھ رہا ہے، یہ مرض بڑھ رہا ہے. آج تلنگانہ میں 400 کے قریب 414 ایکٹیو کیسز ہیں. بتائیے آپ، اگر خدا نہ خواستہ یہ کمیونٹی وائرس ہو جائے گا تو کون بچے گا؟ کہاں ہے ہمارے پاس انفراسٹرکچر؟ کہاں ہے وینٹیلیٹر ہمارے پاس؟ میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیں. ضروریات کے لیے اپنے گھر سے نکلیے، صرف ضروریات کے لیے. آج حیدرآباد میں 2 یا 3 مقامات پر ریڈ زون کر دیا گیا. اولڈ ملک پیٹ میں ایک گھر سے 11 لوگ نکلے. میری آپ سے گزارش ہے کہ حماقت مت کریے، اس کو سمجھیے اس بات کو. اور جو آپ اپیل کر رہی ہے، جو میڈیکل ایکسپرٹس آپ سے کہہ رہے ہیں، اس پر عمل کریے. اس کو ہم مل کر انشاءاللہ تعالی روکیں گے. اس بیماری کو روکنا ہے، اس پلیگ کو روکنا ہے تو ہم تمام کو احتیاطی تدابیر کو استعمال کرنا پڑے گا. سماجی دوری کو اختیار کرنا پڑے گا، ہاتھ کو دھونا پڑے گا.
اور الحمدللہ تلنگانہ میں حیدرآباد کے جو تبلیغی جماعت کے ذمہ داروں نے ہم سے پورا تعاون کیا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. جو چار مینار یونانی ہسپتال میں 200 لوگ تھے، گاندھی میں سروجنی آئی ہاسپٹل میں تھے، ان تمام کو نیگیٹو نکلے، اب ان کو ہوم کوارنٹائن کر دیا گیا. اور ایسے کوئی لوگ ہیں جو اپنا ٹیسٹ نہیں کروائے ہیں، جو دلی مرکز گئے تھے، یہ اپنے ڈسٹرکٹ کلیکٹر سے، عہدیداروں سے اپنا ٹیسٹ کروائیے، اور تاکہ اس بیماری کو ہم کنٹرول کر سکیں. ہم سب لوگ مل کر اگر تعاون کریں گے، کوآپریٹ کریں گے، تو یقیناً انشاءاللہ تعالی یہ ہم اس وبا کو روک پائیں گے. آپ دیکھیے کہ اس کا نمبر بڑھ رہا ہے، مہاراشٹر میں بڑھ رہا ہے. اس لیے ہم تمام کو ہر اسٹیٹ کے کوآپریٹ کرنا چاہیے. یقیناً ہمارے سیاسی اختلافات بی جے پی سے رہیں گے، مگر یہ وقت ان سے نہیں ہے. یہ وقت حکومت کا، میڈیکل سٹاف کا، پولیس کا تعاون کرنے کا ہے. مخالفت کے لیے بہت ٹائم، انشاءاللہ جب ٹائم آئے گا کریں گے اور ہرائیں گے ان لوگوں کو انشاءاللہ. مگر اب ہم کو پوری احتیاطی تدابیر کو، پریکاشنز کو اختیار کرنا ہے. ہاتھ دھوئیے، جہاں پر آپ سے کہا جا رہا ہے کہ گھر سے مت نکلیے جب تک آپ ماسک نہ پہنے، تو ماسک پلیز پہنیے. جو لوگ پان، گٹکا، زردہ کھا کر تھوکتے ہیں، مت تھوکیے، بین ہے. آپ کے تھوکنے سے وائرس پھیل سکتا ہے. بچائیے اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو بچائیے، اپنی اولاد کو بچائیے. حماقت مت کریے، جہالت مت کریے. عقل مندی اس میں ہے کہ آپ ان تمام چیزوں پر عمل کریں پلیز. اور پھر سے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ان تمام چیزوں پر غور کریے، اور انشاءاللہ تعالی ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. یقیناً موت آنی ہے، کوئی موت سے بچتا نہیں ہے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ اس وائرس میں صبر کا دامن تھام کے رہیں گے، جو صبر کے ساتھ اس وائرس میں رہیں گے، اور اللہ ان کو زندہ رکھے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ جو لوگ صبر کا دامن تھام کے رہیں گے اور زندہ رہیں گے، اللہ ان کو شہید کے برابر انعام دے گا. تو زندہ بھی رہنا ہے میرے بھائی. یقیناً موت آئے گی، مگر کوئی حماقت کرنا نہیں ہے. دین اسلام کی تعلیمات میں یہ نہیں ہے کہ آپ موت کو دعوت دیں، آفتوں کو دعوت دیں. اور اس کا خیال رکھیے. سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر ہے، وہ بعد میں کیے جائیں گے، مگر ایسے وائرس میں بھی، وائرس تو انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. آج نہ کل اس کی دوا نکلے گی، مگر مجھے یقین ہے کہ کمیونل وائرس کی کوئی دوا نہیں ہے. کمیونل وائرس کی دوا صرف فطرت کو تبدیل کرنے سے پیدا ہوگی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے وطن عزیز میں آج کی رات مبارک رات ہے، آپ کے پاس، ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم خوب دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ آج اللہ کی رحمت جوش میں ہے. اللہ رب العالمین ہے، اللہ ستار ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ مصور ہے، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس ملک سے، پوری دنیا سے اللہ اس وائرس کو اٹھا لے. اللہ اپنے اس جلال کو اپنے جمال میں تبدیل کر دے. اللہ سبحانہ و تعالی اس وائرس کو اٹھا لے. اللہ سبحانہ و تعالی جو لوگ بیمار ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان کو رحم کر دے، ان کو شفا دے دے. اللہ سبحانہ و تعالی جو بیمار ہیں، اللہ ان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ طفیل میں ان کو شفا دے دے، ان کو صحت دے دے. اللہ سبحانہ و تعالی آج کی ہمت اور حوصلے کو اپنے بلند رکھیے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے پورا یقین ہے کہ آپ تمام کے تعاون سے ہم اپنے بھارت میں، اپنے اس ملک میں اس وائرس پر کنٹرول حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ بڑھتا ہوا گراف گرے گا، اور انشاءاللہ ہم تمام لوگوں کو اللہ بخیر حیات رکھے گا، صحت مند رکھے گا، اور پھر ایک نارمل سی ریسٹور ہوگی. مگر اس وقت میں یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے رب سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں. حالات پیدا ہو گئے کہ ہم اپنے گھروں کے حد تک محدود ہو کر رہ گئے. کیا وقت بتا رہا ہے کہ اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریے. ایسے وقت میں
پڑھیے لکھیے، کتابیں پڑھیے، قرآن کریم کو پڑھیے، با ترجمہ سے پڑھیے، دین کو سمجھیے، دین کی سمجھ حاصل کریے، نمازوں کو پڑھیے۔ اگر آپ کے پاس بہت وقت ہے تو اپنے قضاؤں کو ادا کریے، اپنے سوروں کو یاد کریے، اپنے بچوں کو اچھے اچھے واقعات سنائیے اور پریکاشنز کو استعمال کریے۔ یہ وقت ہم تمام کو ایک ہو کر جو حکومت کی طرف سے جو پریکاشنز، جو میسیجز دیے جا رہے ہیں، اس پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ میری آپ سے آخر میں دعا ہے کہ آپ شب برات کے دن آپ تمام ملک کے لیے دعا کریے، میرے لیے دعا کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے عالم میں اس وبا سے ہم کو چھٹکارا دے، ہمارے ملک میں اللہ ہم کو اس وبا سے چھٹکارا دے۔